बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, बरकतों और रहमतों का महीना माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका। आज माह रमज़ान के आगाज़ के इस्तकबाल के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम तरतीब दिया है। हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं मौलाना करीमुल्लाह साहब, जो फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और सना ख़ानी के लिए सज्जाद अली मौजूद हैं। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सज्जाद अली से गुजारिश करेंगे कि वो अपना एक कलाम इनायत करें मिदहत मुस्तफ़ा में। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ, सुहानी रात है, शम्सुद्दोहा की बात करो, सुहानी रात है, शम्सुद्दोहा की बात करो, और सितारों आओ रुखे मुस्तफा की बात करो, और नकीरों बाद में कोई दूसरा सवाल करो, खुदारा पहले मेरे मुस्तफा की बात करो, खुदारा पहले मेरे मुस्तफा की बात करो। ते जेदा जग परवानाए, जेदा 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 जग परवानाए, ओ बाबाए ज़हरा दा हसनैन दा नानाए, हाँ हसनैन दा नानाए, मोडे उत्ते लोईए, मोडे उत्ते लोईए, ओ जेदे संग मैं लगियां उदे वर्गा न कोई। और नात का एक खूबसूरत कलाम पेश करना चाहता हूँ कि अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। माशाल्लाह सज्जाद अली, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने पढ़ा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका वजह तख्लीक़ कायनात के बाबरकत नाम से, और अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि जो ये माह सयाम है, माह रमज़ान है, जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक इनाम की सूरत में हर साल मुसलमानों को दिया है कि इसमें वो अपनी बख्शिश करवा लें, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें समेट लें। तो इसका इस्तकबाल हमें कैसे करना चाहिए, और ये माह सयाम जो हमारे पास एक मेहमान की हैसियत से आता है, तो इस मेहमान का हम मेहमानदारी हम कैसे करें, इन तमाम बातों के लिए मैं तमाम गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है मौलाना करीमुल्लाह साहब को। ये इस हवाले से हमें हमारे नासरीन को आगाह करेंगे कि इस बरकतों और रहमतों के महीने का इस्तकबाल कैसे करना चाहिए और इसकी मेहमानदारी का तरीक़ाकार इख्तियार करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ناظرین السلام. کے لیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. ماہ رمضان المبارک 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے. بے شک. یہ اب سے نہیں ہے، جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، جب سے یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار چلا آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے جن کی تعداد تقریباً 10 تھی، جب سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، وہ بھی ماہ رمضان ہی کا مہینہ تھا. ماشاءاللہ. اور ٹھیک تقریباً 1200 سال بعد جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی تو وہ بھی یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. ماشاءاللہ. ٹھیک ان کے 620 سال بعد جب سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین، محبوب کبریا، سبحان آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر نور نظر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب، اپنا کلام عطا فرمایا تو وہ بھی یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. کتابوں میں آتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ 24 رمضان تھی، کچھ علماء 27 رمضان بھی اس بارے میں فرماتے ہیں. تو یہ ہے رمضان المبارک کی برکات. اب اس میں روزے کب فرض ہوئے؟ جب آپ علیہ السلام کو کفار مکہ نے بہت تنگ کیا، آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا. آپ کی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور 53 سال جب آپ کی عمر ہوئی، یعنی نبوت کا 13واں سال تھا، آپ علیہ السلام کو حکم ہوا اب آپ ہجرت کر جائیے. آپ مدینہ منورہ تشریف لائے جس کا پہلا نام یثرب تھا. آپ یہاں آئے اور یہاں 18 ماہ بعد شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور ٹھیک اسی جو ہے 2 ہجری میں، یہ تقریباً 2 ہجری تھی، رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کی اور کفار کی ایک جنگ ہوئی جسے بدر کہتے ہیں، جی. غزوہ بدر. اس میں ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، ابو لہب، یہ سارے اس میں قتل ہوئے. 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے. وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا. تو گویا اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگوں ذہن میں آتا ہے کہ جی رمضان کے روزے پہلے کیوں نہیں فرض ہوئے، یہ نبوت کے 15ویں سال کیوں فرض ہوئے؟ تو یہاں ایک جواب علماء نے لکھا ہے حکیمانہ، وہ یہ ہے جب مسلمان مکہ میں تھے تو مظلوم تھے، حالت پست تھی، غریب تھے، ان کے پاس بیچاروں کو کھانے کو کچھ نہیں تھا، نہ کچھ زیادہ اس طرح کے تھے. جو کچھ ان کا تھا انہوں نے چھین لیا تھا، مکان تک لے لیے تھے، اور کوئی غلام تھا، کوئی کیسا تھا. جب مدینہ طیبہ میں آئے تو 2 ہجری میں ہی جو ہے 1 ہجری کے آخر میں جہاد فرض ہوا، جو مسلمانوں کا اور کفار کا پہلا مارکا ہوا. اور یہ وہ مارکا تھا جو آج تک کفار کے سینوں میں چبھتا ہے کہ مسلمان 313 اور 1000 کو جو ہے شکست دے دی. تو یہ ادھر فتوحات شروع ہوئیں. تو آپ دیکھ لیں یہاں جب فتوحات شروع ہوئیں تو مسلمانوں کے پاس مال آنے لگا. تو اب ایک امتحان آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اب تم 1 مہینے میں 12 میں سے روزے رکھو، 12 مہینے 11 تمہارے، 1 مہینہ میرا. تو مسلمانوں پر یہ امتحان اب دیکھنا ہے کہ مسلمان اب جب مال آیا، کھانے پینے کی فراوانی آئی، کیا اب خدا کو بھول تو نہیں گئے؟ تو مسلمانوں نے اس روزے کا اس طرح احترام کیا، اس طرح اکرام کیا کہ پورے مہینے کے روزے رکھے. بلکہ بدر میں جو جنگ ہو رہی تھی کفار سے، اس وقت بھی روزے سے تھے. اور اس سے پہلے مسلمان صرف 1 روزہ رکھتے تھے، وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ تھا. حضور علیہ السلام ایام 20 کہتے ہیں جو چاند کی تاریخ کے 13، 14، 15ویں کا دن ہوتا ہے، اس کو ایام 20 کہتے ہیں. ان کے آپ روزے رکھا کرتے تھے. اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے جب بھی آپ محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے. اس کے بعد جب روزے فرض ہوئے پھر آپ نے فرمایا تمام لوگوں پر روزے فرض ہیں. قرآن کی آیت یہ دلالت کرتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزے اے مسلمانوں تم پر فرض نہیں ہیں،
تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے، ان کی مقدار الگ تھی، ان کے روزے کی ٹائمنگ الگ تھی. تمہاری جو مقدار ہے وہ یہ ہے، صبح سحری، صبح صادق سے لے کے جو ہے غروب آفتاب تک یہ جو ہے روزہ ہے، یہ روزے کے اوقات ہیں. اور روزے کی اتنی فضیلت ہے، ایک چھوٹی سی فضیلت بتاتا ہوں کہ جس کسی نے رمضان کا روزہ ترک کیا اور بعد میں پوری زندگی روزے رکھتا رہا، رمضان کے روزے کے برابر اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا. اب یہاں سے اندازہ لگائیں تو یہ روزے کس طرح فرض ہیں اور ہمیں کتنی اہمیت جو ہے ان کو دل میں اتارنی چاہیے روزوں کی، اور کتنا اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ بچے بھی روزے رکھتے ہیں، بڑے بھی روزے رکھتے ہیں، عورتیں بھی روزے رکھتی ہیں، ہر کوئی جو ہے شوق سے روزے رکھتا ہے. اب جس طرح رات لیٹ اعلان ہوا، الحمدللہ 11 بجے مسجدیں بھر گئی، یعنی کہ مسلمانوں کا ایسا جوش جذبہ. تو یہ، اور ہم کہا کرتا ہوں رمضان قرآن میں آیا، قرآن رمضان میں آیا، رمضان قرآن میں آیا سبحان اللہ کہ جو ہے رمضان مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا. گفتگو کا سلسلہ آپ سے جاری رہے گا، اور چونکہ ہمارے ساتھ ثنا خان سجاد علی بھی موجود ہیں تو ان سے بھی ہم ان کے کلام سے، ان کی خوبصورت آواز سے بھی مستفید ہوتے رہیں گے. سجاد علی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں آپ نو عرضاں سنا کے رو پیا، آپ نو عرضاں سنا کے رو پیا، آپ نو عرضاں سنا کے رو پیا، آپ نو عرضاں سنا کے رو پیا. بھئی میں مدینے شہر جا کے رو پیا، میں مدینے شہر جا کے رو پیا. اور بڑا خوبصورت شعر کے آپ دے دربار پر انوار تے، آپ دے دربار پر انوار تے، میں عرضیاں دے ٹیر لا کے رو پیا. تے سونے باجوں سارے نکلے بے وفا، سونے باجوں سارے نکلے بے وفا، سونے باجوں سارے نکلے بے وفا. میں دوستانوں آزما کے روش، میں دوستانوں آزما کے روش. ماشاء اللہ، بہت خوب. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مولانا کریم اللہ صاحب کی سیر حاصل اس حوالے سے گفتگو آپ سن رہے ہیں. مزید ان سے ہم جانیں گے کہ ماہ رمضان آ چکا، ماہ سیام آ چکا. انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا پس منظر اور تاریخ سے آگاہ کیا ہمارے ناظرین کو. تو آپ یہ بتائیے گا کہ بحیثیت مسلمان اس پہ دینی فرائض ہم پر کیا واجب ہوتے ہیں اور کیا فرائض ہم پر واجب الادا ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے
اس ماہ سیام کی فیوز و برکات کو بطریق احسن سمیٹ سکیں؟ اس کے لیے آدمی اتنا سمجھ لے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر انعام ہے اور احسان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی امتیں تھیں 700 سال تک عبادت کرتی تھی، یعنی ان کی عمریں اتنی تھیں، 900 سال عمر، 400 سال عمر۔ فرعون کی عمر دیکھ لیں، 400 سال سے زیادہ کی بتائی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم ان کے برابر کیسے پہنچیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی رات آئے گی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ جب 1000 مہینے ایک رات اس میں جاگ لیں، عبادت کر لیں، جتنی دیر بھی اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ ان سے بڑھ جائیں گے۔ تو بہرحال اتنا عرض کروں گا، 4 کام ایز اے مسلم رمضان میں کثرت سے کرنے ہیں، یہ ایک وظیفہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان 70,000 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ کے اپنے لیے رکھ لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو قبر سے لے کے حشر تک اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر اور وظیفہ آپ کو کیا ملے گا؟ دیکھیں، آپ کے باقی اعمال آپ کے پاس ہیں، وہ تو کل قیامت کے دن تولے جائیں گے، وزن ہوگا ان کا، لیکن کم از کم قبر کی زندگی تو قیامت تک، ابا آدم سے لے کے آج تک کتنا عرصہ گزر گیا، یہ زندگی تو آپ کی محفوظ ہوگی اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے۔ نمبر 2، کثرت سے استغفار کریں۔ ایک تو آج ہم سارے سچے دل سے توبہ کر لیں، یا اللہ اب سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اور توبہ کا جو بہترین طریقہ وہ یہ ہے، وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و توبہ پڑھے، اور اس کے بعد استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، یا اور بھی استغفار ہے تو سچے دل سے دعا مانگے، اللہ پاک پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسرا، استغفار کثرت سے پڑھے۔ تیسرا، جنت مانگے۔ جنت اللہ سے کہتی ہے، اے اللہ جو مجھے ایسا تیار کیا تو نے، میرے آنے والے کون سے ہیں، میرے اندر آنے والے کون سے ہیں، میں کس کے لیے تیار کی گئی ہوں، سجائی گئی ہوں، تو جنت سے مانگے۔ اس کے لیے ایک دعا عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے، اے اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ یہ 3 مرتبہ یہ دعا صبح بھی کرنی ہے، 3 مرتبہ یہ دعا مغرب کے بعد یا عشاء کے وقت فرض نماز کی دعا میں یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ باقی جنت کتنی بڑی ہے، اس کے لیے اتنی سی حدیث مبارکہ عرض کروں گا کہ جو سب سے آخری جنتی ہوگا، جہنم سے نکل کے جو جنت میں آئے گا، اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی اس کو جنت ملے گی، جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، آخری آنے والا جس نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، اس کی اتنی بڑی جنت ملے گی۔ اور چوتھی چیز جو کرنی ہے، یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ بڑی سخت جگہ ہے، بہت سخت جگہ ہے، اس کے لیے پھر وہی دعا عرض کروں گا کہ یا اللہ 3 مرتبہ دعا عرض کرنی ہے، صبح بھی اور شام کو بھی، اے اللہ اپنی ناراضگی اور جہنم سے بچا۔ جنت کے بارے میں کہنا ہے، اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس نصیب فرما، اور جہنم کے بارے میں کہنا ہے، اے اللہ اپنی ناراضگی اور جہنم سے بچا۔ یہ 4 کام ایسے کام ہیں جن کو رمضان المبارک میں ہی کثرت سے کرنا ہے۔ آپ بائک پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، اور نماز کی دعا میں جنت مانگتے رہیں، اللہ کی رضا مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگیں۔ ان 4 کاموں کا اہتمام کریں۔ اور پھر باقی نوافل ہیں، تہجد کی نماز ہے، صبح اشراق کی نماز ہے جو سورج طلوع کے جو ہے نا 12 سے 15 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے، چاشت کی نماز ہے جو 2 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے سورج طلوع کے۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اشراق کے ساتھ بھی چاشت پڑھ لیں، تھوڑی سی جگہ سے ہٹ کر۔ اس کے بعد سنن زوال ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جب سورج ڈھلتا ہے سب سے پہلے اللہ کیا میری عبادت جائے، اور وہ عبادت سنن زوال ہے، 4 رکعت نماز نفل سنن زوال پڑھے آپ، تو جو ہے ظہر کی نماز سے پہلے ٹائم نہیں ملتا، مسجد میں جائیں اس وقت پڑھ لیں۔ اوابین کی نماز ہے، 20 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل اوابین پڑھتا ہے، 2 سنت کے بعد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ قیام اللیل ہے، رات کو وطر کے بعد، آج کل چونکہ تراویح ہو رہی ہیں، امام 2 سنت کے بعد 2 نفل کے بعد تراویح کھڑی کر دیتے ہیں، تو لہذا 4 رکعت وطر کے بعد آپ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اور اگر آپ کی صبح تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، عام دنوں میں
آج کل تو سحری کھانی آنکھ کھلے گی، آنکھ نہیں کھلی، آپ کو تہجد کا ثواب مل گیا، آپ کی تہجد ادا ہو گئی، قضا نہیں ہوئی. کیا اچھا عمل ہے مولانا کتنا صاحب، اس ماہ سیام، ماہ مقدس کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے معاملات دیگر لوگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے اللہ پاک اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، عباد عبد کی جمع ہے بندے سے، جب تک وہ معاف نہیں ہوں گے. آپ کے سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق ہیں، قرآن پاک میں بالوالدین احسانہ آیا ہے، سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حج کرایا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا؟ آپ نے فرمایا تم نے ایک اس کی، جب تم اس کے بطن میں تھے اس نے ایک آہ بھری درد سے تم نے اس کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں، پھر اپنی اولاد کے حقوق ہیں، پھر اپنے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے اور ہمسایوں کے حقوق ہیں. ان تمام حقوق کو جو ادا کرے گا، جب جو ہے اس کی عبادت کامل بنے گی. یہ حقوق ادا نہ کرے، یہ غاصب بنا رہے اور حق کھاتا رہے. آج کل جو سب سے عام حق ہے نا، وہ بچیوں کا حق ہے. ہم دیکھتے ہیں جہیز میں تو 10 لاکھ کا سامان دے دیتے ہیں، لیکن اس کو اگر تمہارے مکان میں سے شہر وراثت میں حصہ نہیں دیا حصہ جو جاتا. نہیں دیا جاتا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ حرام کھایا جا رہا ہے. جو یہ اس طرح جو ہے نا غصب تاجروں کے لیے کیا احکامات ہیں تاجروں رمضان کے لیے المبارک میں، اس کیونکہ وقت زیادہ تعلق رمضان المبارک میں خرید و فروخت بھی بڑھ جاتی ہے، اور لوگ جو ہے اس مہینے کو زیادہ بہتر انداز میں منانا چاہتے ہیں، اہتمام بھی کھانے پینے کا بھی زیادہ کرتے ہیں، تو زیادہ واسطہ ہمارا جو ہے نا تاجر برادری کے ساتھ ہوتا ہے، عید کی تیاریوں کے حوالے سے بھی. تو تاجروں کے لیے کیا احکامات ہیں؟ آپ نے بہت ہی احسن سوال کیا، بہت ہی خوبصورت سوال کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح عبادت کا مہینہ ہے، ہمارے تجار نے جو ہے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ ہماری کمائی کا مہینہ بھی یہی ہے. اس کمائی میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں سے جو فروخت چیزیں کرتے ہیں 10 گنا زیادہ ریٹ لیتے ہیں. آج آپ کیلے کا ریٹ دیکھ لیں، سیب کا دیکھ لیں، پپیتے کا دیکھ لیں، خربوزے کا ریٹ دیکھ لیں، جو ریٹ ایک ہفتہ پہلے تھا اس سے آپ کو 10 گنا زیادہ ریٹ ملے گا. یہ سمجھے وہ مفت کی جہنم خرید رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کو سہولت پہنچاتے ہیں، ان کو اپنے برائے نام نفع رکھ کر، برائے نام اپنی کمائی رکھ کر ان لوگوں کو دیتے ہیں، ان کو تعاون کرتے ہیں. ایسے لوگ جو جا کے دیگیں چڑھاتے ہیں، افطاریاں کراتے ہیں، کیا فائدہ؟ تم نے تو کھال اتار لی اس غریب کی جو بیچارہ شام کو کہتا تھا کہ چاٹ سے روزہ افطار کر لیں گے، آج بچے خوش ہو جائیں گے، یہ پھل کھا لیں گے، خوش ہو جائیں گے. آپ نے تو اتنا لوٹا، بیچارہ وہ کیلے لینے کے قریب ہی نہیں کیا. یعنی کہ تاجر جو ہے وہ اپنا بہت عام جائز ذمہ داری ہے. منافع اس کو بھی کمی لا کے اپنے لیے بے پناہ ثواب حاصل کر ثواب سکتا کی ہے. جنت خرید. دنیا کے غیر جو مسلم ممالک ہیں ان میں بھی جب ان کے مقدس ایام ہوتے ہیں ان مذاہب کے، تو وہاں پر بازاروں میں، وہاں کے تجارتی مراکز میں چیزیں بہت زیادہ ارزاں نرخوں پہ ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ حکومتی سطح پر بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں، روزہ دار ہیں اور جو متوسط اور غریب طبقے کے لوگ ہیں، انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گفتگو کا سلسلہ بڑی خوبصورتی سے جاری ہے اور اس سلسلے کو منقطع کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، مگر وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے، اور ہم ایک مرتبہ پھر ثنا خان سجاد علی سے گزارش کریں گے کہ وہ اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ ایک خوبصورت کلام کے ساتھ کریں. اس وقت تک کے لیے جو ہے مجھے اور تمام مہمانوں کو، ہمارے ساتھ مولانا کلیم اللہ صاحب اور ثنا خان سجاد صاحب بھی موجود تھے، اس پروگرام میں اجازت دیجیے، اور اللہ تعالی ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے. لفظ میں آپ کے شیاں کہاں سے لاؤں، لفظ میں شیاں کہاں سے لاؤں،
میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے، ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں؟ اور بڑا ہی خوبصورت توجہ طلب شعر کے، لوگ کہتے کہ ان کی ثنا بیان کرو، لوگ کہتے کہ ان کی ثنا بیان کرو، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے